खिदमत को। जी वेलकम पास्टर साइमन पीटर। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। We वेलकम। praise the Lord. Pastor John Lateef Sahib, thank you so much. God bless you. मैं अपने प्यारे बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद की ताजीम और तारीफ की। खुदावंद ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। मैं अपने प्यारे भाई सूरज साहब के लिए शुक्रगुजार, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज अंदाज करीने के साथ दुआ में रहनुमाई की और उन्होंने मेरे लिए दुआ की। मुझे उनके अल्फाज बड़े पसंद आए। मुंह पास्टर साइमन का हो और अल्फाज खुदावंद के हों। प्रेज द लॉर्ड भाई, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेयर वर्ड्स। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और आज मैं 4 पॉइंट्स पर आपके साथ हम कलाम होऊंगा। नंबर 1, हम कब और कैसे कामिल हो सकते हैं। नंबर 2, खुदा ने कब और कैसे इंसानी हालत को बाबरकत बनाया। और नंबर 3, हम किस यीशु की बात को मानते हैं, बर यीशु या यीशु की। और नंबर 4, गुनाह कौन माफ कर सकता है। ये 4 पॉइंट मेरे आज के मैसेज में होंगे और मुझे उम्मीद है कि हम सब कलाम खुदा से आज बहुत बरकत पाएंगे। और अब वक्त है कि हम मरकजी आयत को पढ़ें। तो पास्टर जॉन लतीफ साहब, आपने जिस बहन या भाई को जिम्मेदारी दी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मरकजी आयत पढ़ी जाए। थैंक यू। इब्रानियों के नाम खत, उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता जी है जी जी प्लीज। पास्टर जी, इब्रानियों जी पास्टर जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़े, और दूसरा फिर मैं हवाला भाई से पढ़ा लूंगा। भाई साहब अगर आप जी कहें तो जेबा नथानियल को, सिस्टर को कोई बात, मौका दें। सिस्टर जेबा पढ़ेगी। जी ठीक। नहीं, सिस्टर नेक्स्ट, जेबा पढ़ेगी। जी नेक्स्ट हवाला आप तैयार रहिएगा जी प्लीज। ओ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 बाब उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए जुल जलाल, खुदाए रहीम, खुदाए कदूस, हमारे पवित्र पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हम सबको जिंदगी और जिंदगी की नेमतों से सरशार किया। हम इस रूह जमीन पर हयात हैं और आपके पास आ सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि खुदावन आपका रूल कुदस हमारी रहनुमाई करे, हमें समझाए, सिखाए, ताकि हम खुदावन के मुंह की बातों को जब सुने, बीज की तरह हमारे दिल की जमीन पर बोया जाए तो 100 गुना फलदार हो। खुदावन जब तक तेरा नाचीज खादम बोलता रहे, खुदावन तेरा रूल कुदस का मसा छाया रहे। वो अल्फाज जो आपकी तरफ से हैं वो मेरे मुंह से सादिर हों। और खुदावंद आज तेरे मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से हम बहुत बरकत पाएं। आपके जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जब हम ये आज की मरकजी आयत में पढ़ते हैं, जैसे सिस्टर जेबा ने पढ़ा है बड़ा खूबसूरती से, ईमान के बानी को, ईमान का जो फाउंडेशन है, बानी कहते हैं फाउंडर, ईमान की
فاؤنڈر کو اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ کس یسوع کی بات ہو رہی ہے، بار یسوع یا یسوع؟ آج میں یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے، میں نے تیسرا پوائنٹ یہ بھی میں بیان کروں گا۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا خیال، ہمارا دھیان، فوراً عبرانیوں 11 باب پر پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے متعلق ہی ہمیں بتاتا ہے۔ ایمان کی صفت بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ ایمان کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ جن کی ہم امید رکھتے ہیں اعتماد کے ساتھ، اور جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر آگے بڑی ایک لمبی لسٹ لکھی ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا، جس خدا کے ساتھ وہ چلتا تھا خداوند نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں پیدائش 17 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب ابرام 99 برس کا ہوا، اب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص 99 ایئرس کا ہو جائے تو پھر اس کو خداوند نظر آئے۔ یہ دفعہ ایسے آج بھی اس طرح ہے کہ لوگ خداوند کو وہ نظر نہیں آتا، خداوند ان کو، وہ اپنی جسمانی زندگی میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو جسمانی زندگی میں گزارتے ہیں کہ خداوند ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس شخص کو جب اس آیت میں بتایا گیا تو خداوند نے اپنی 3 صفات بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں خدا قادر ہوں۔ انگریزی کی بائبل میں بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے کہ آئی ایم آل مائٹی گاڈ، واک بفور می اینڈ بلیم لیس۔ میرے حضور چل اور کامل ہو۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ کامل ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے کامل ہونا کوئی تھوڑا یہ مشکل عمل ہے۔ آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں اور گناہ نے ہماری زندگی میں کمزوریوں کو پیدا کر دیا ہے۔ میں رات کو ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں اپنی مسز کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص کے بارے میں، امان اللہ، جو ایک کامیڈین تھا جو بڑا مزاحیہ باتیں کرتا تھا پاکستان کا، اس کی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ناصر چنیوٹی بتا رہا تھا کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ تھا اور ایک شخص نے ان کو آ کے اتنی گالیاں دیں، اتنا برا بلا کہا، تو میں نے کہا کہ ابا تجھے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہ وہ استاد مانتے تھے تو ان کو باپ کا درجہ دیتے تھے۔ اس نے، ایمان اللہ نے کہا نہیں، اس کو نہیں پتہ نہیں کس پریشانی میں بیچارہ آیا ہے، کسی کے ساتھ لڑ کر آیا ہے یا اس کی زندگی میں کیا پریشانی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں بڑا اس بندے کی زندگی سے متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ بتا کے کہ اتنا حلیم شخص،
اس کو جو کچھ مرضی کوئی کہہ جائے وہ کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں. اب ہم کبھی اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، غور کریں، تو خداوند نے بھی انسان کے بارے میں بتایا ہے. پیدائش 8 باب اور اس کی ہم 11 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے اپنے دل میں کہا. خداوند نے انسان کو خلق کر کے بنا کر زمین پر رکھ کر اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا. یہ طوفان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. پھر خداوند نے کہا کہ نہیں، میں اب زمین پر لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانوروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. انسان پر بھی رحم، جانوروں پر بھی رحم. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے خیال لڑک پن سے ہی برے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. لڑک پن سے انسان کے برے. اور یرمیہ نبی ایک اور تصویر پیش کرتا ہے. 13 باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہم پڑھیں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ حوالہ پلیز پڑھیے گا. یرمیہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت. جی پاسٹر جی. جی پلیز. یرمیہ 13 باب اور اس کی 23ویں آیت، 23rd 13 ورس. باب 23ویں آیت 23. جی پاسٹر جی. میں جی 23 میں جی جی میں ہندی میں پڑھوں گا اور میرا جی ایمان ہے کہ ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آئے گی. ہاللیلویہ. جی ہاللیلویہ. یرمیہ کا صحیفہ اس کا 13 باب اور 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیا حبشی اپنا چمڑا و چیتا اپنے دھبے بدل سکتا ہے؟ یدی وہ ایسا کر سکے تو بھی جو برائی کرنا سیکھ گئی ہے بھلائی کر سکے گی. کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے خدا کی برکت ہو. آمین آمین. اب میں اردو میں بھی پڑھنا چاہوں گا. حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. حبشی کا چمڑا یعنی اس کے چہرے کا رنگ بدل نہیں سکتا. چیتے کے جو بدن کے اوپر دھبے ہوتے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو، یرمیہ نبی نے خداوند کے کلام کو لے کر لکھا کہ انسان جو بدی کا عادی ہے کیا نیکی کر سکو گے؟ یہ 2 حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گناہ کا انسان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر ہے. اور پھر ہم دیکھیں پرانے عہد نامہ میں پیدائش 6 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب یہ جو 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں یہ بھی پرانے عہد کے ہیں. خداوند نے ایسی نوح اور اس کے گھرانے کو نہیں بچا لیا، کیونکہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں وہ راست باز تھا، بلیم لیس تھا، کامل جس کو کہتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلتا تھا. اور یہ خوبی ہم نے دیکھی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے متعلق، یعنی ہنوک کو خداوند نے اسے زندہ اسمان پر اٹھا لیا. اس کو کشتی پر خداوند نے اٹھا لیا کیونکہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا. اور دوسری مثال ایوب 1 باب 1 آیت میں اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل یعنی بلیم لیس،
اور راست باز، رائچس اور خدا سے ڈرتا تھا، رسپیکٹ کرتا تھا خدا کی، اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اب دو حوالہ جات جو ہم نے پڑھے ہیں، پہلا خدا کے دل میں جو خیال آیا کہ انسان کے دل کا خیال ہی لڑکپن سے برا ہے، یرمیا کے ذریعہ سے خداوند نے بتایا کہ جیسے چیتا داغوں کو نہیں بدل سکتا، حبشی اپنے چمڑے کو نہیں بدل سکتا، تو انسان جو بدی کا عادی ہے کیا وہ نیکی کر سکے گا؟ اب یہ پرانے عہد میں خدا کے ساتھ اس کے لوگوں کا تعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو چار خوبیاں جس شخص میں ہیں وہ خداوند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خداوند کے ساتھ اس کا ایک ایسا لنک ہے کہ وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اور پھر خداوند نے ایک ایسا سبب بنایا کہ انسانی حالت کو بابرکت بنانا چاہا، کہ جو پرانے عہد میں دو باتیں ایک خداوند نے خود کہی ہے، ایک یرمیا نبی کے ذریعہ سے کروائی ہے، تو اب خداوند نے، کیونکہ اس نے کہا کہ اب میں انسان کو نہ تو پانی سے ماروں گا اور نہ میں جانوروں کو ماروں گا اور نہ زمین پر لعنت کروں گا، اسی لیے آج کی دنیا میں جو جنگ ہے، زمین کو حاصل کرو، اس کے نیچے تانبا ہے، سونا ہے، تیل ہے، ہر انسان اگر خداوند لعنت نہ اٹھاتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتا، لوگ مارے مارے پھرتے۔ اور پھر یوحنا پہلا باب 14 آیت میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی اکلوتے کا جلال، گلوری، جلال، جلال خدا کا ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرشتہ جب مریم کے پاس ہے، اس نے کہا کہ سلام، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ فضل کا اگر ہم دوسرا نام دیکھیں تو جیسس کرائسٹ ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں فضل آ گیا، اور جب وہ مجسم ہو گیا تو فضل اور سچائی سے معمور ہوا تھا اور انسانوں کے درمیان رہا، اور انہوں نے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی اکلوتے کا جلال۔ اور پھر آج کی مرکزی آیت پر ہم غور کریں کہ یسوع مسیح، اسی لیے ہی از اے فاؤنڈر آف فیتھ، ایمان کا بانی ہے، کامل کرنے والے یسوع کو، جو آپ کو اور میری کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے، وہ صرف اور صرف یسوع المسیح ہے، کہ جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، کیسی خوبصورت بات ہے، نظروں کے سامنے کون سی خوشی تھی؟ آپ کا اور میرا گناہ کا کفارہ، ہماری انسانی حالت کو بابرکت بنانا تھا، یہ خوشی سی خداوند کی آنکھوں کے سامنے۔ شرمندگی کی اس نے شرم کی پرواہ نہیں کی کہ لعنتی موت جو لکڑی پر دی جاتی تھی اس کو قبول کر لیا، صلیب پر دکھ سہا، اور دکھ سہنے کے بعد مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا تھا کہ اس ہیکل کو اگر گرا بھی دیا جائے تو 3 دن میں اس کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اس کو تعمیر کر دیا جائے، اس کو کامل کر دیا جائے گا، سیم اسی طرح ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اینٹوں کی ہیکل کی بات نہیں تھی ہو رہی، یہ مقدس کی بات ہو رہی تھی جدھر خداوند رہتا ہے، اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسرا یسوع بھی ہے جس کا بڑا ایک ہی مرتبہ اس کا ذکر بار یسوع ہے، وہ یسوع نہیں ہے، یسوع تو یسوع المسیح ہے، اور دوسرا بار یسوع ہے، ان میں ہم فرق دیکھیں گے۔ بار یسوع کے متعلق ہم پڑھیں تو اعمال 13 باب اور اس کی 6 آیت میں ہے، ایک ہی بار اس کا ذکر آیا ہے۔ دیکھا کہ اس ٹاپو میں ہوتے ہوئے
पाफस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बार यीशु नाम मिला। अब ये जो अपने आप को नबी कहलाता था बार यीशु, ये एक झूठा नबी था। और ये किस कौम कबीले से था? ये यहूदी घराने से था, और ये जादूगर था। और इसका काम क्या था? झूठे शख्स का आपको पता काम क्या होता है? वो झूठ और सच को मिक्स करके लोगों को फसलाता है। थोड़ा सा सच हो, बाकी झूठ मिला देता अपने पास, क्योंकि उसका ताल्लुक झूठ से होता है। जादूगर था, यहूदी था, और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। इसने वो जो सूबेदार खुदावंद के पास आना चाहता था उसको रोकना चाहा। और शाऊल ने, जिसका नाम पलूस भी है, रूल कुदस से भरकर उस पर गौर से नजर की। उसने देखा कि ये शख्स क्या कर रहा है। ये इस शख्स को झूठ बोलकर उसके ईमान को खत्म कर रहा है। और कहा, ए अबलीस के फर्जंद। पालूस ने उसे कहा, तू अबलीस का बेटा है, झूठों के बाप का बेटा है, तेरा ताल्लुक उसके साथ है। और दूसरा लफ्ज कहा कि तू जो मकारी मकारी तुझ में पाई जाती है, मकर पाया जाता है, और शरारत से भरा है, और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, और खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा। यानी 5 बातें एक झूठे शख्स की जिंदगी में पाई जाती हैं। पहली बात तो वो झूठ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसमें मकारी आ जाती है, मकर करता है, वो शरारत करता है, शरारत से भरा हुआ होता है, किसी के खिलाफ किसी को कर देना, किसी के साथ लड़ा देना, झगड़ा बर्पा कर देना। और वो नेकी का दुश्मन होता है, नेकी नहीं करना चाहता, बदी करना चाहता है। और 5वीं बात, खुदा की सीधी राहों को बगाड़ने से बाज ना आएगा। पौलुस रसूल ने उसको झिड़का कि तेरा यही काम है कि खुदावंद की सीधी राहों को बगाड़ रहा है। ये काम था बार यीशु का, 5 बातें थी उसमें। तो खुदावंद यीशु मसीह, हु इज द फाउंडर ऑफ फेथ, जो ईमान का बानी है, जो कामिल करना है, जो आपको और मुझे ब्लेमलेस कर सकता है, सॉरी, उसका काम क्या है? मत्ती पहला बाब 21वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है। दूसरा क्रंथियों 3 बाब 17 आयत में भी लिखा है कि खुदावंद रूह है। पैदाइश पहला बाब और दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। पहला हम देखें बात, तो पहली बात में खुदावंद रूह है। जब हम पानी का जिक्र करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब पानी कर चल कर आता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसको हम खुदावंद कहते हैं, उसमें खुदावंद की खुदाई है। और फिर हमने ये भी, जब खुदावंद ने अपना तारफ करवाया इब्राहिम को, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं खुदा कादर हूं, मैं ऑल माइटी गॉड हूं, मेरे पास कुल ताकत है, पावर है, मैं कर सकता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह रूह जमीन पर जब जिस्म लिया, मुजस्सम हुए, तो उन्होंने, जैसे खुदा ने इब्राहिम को 99 साल की उम्र में, फिर उसको, आप और मैं जानते हैं पूरी स्टोरी, तो मैं बयान नहीं करूंगा, उसका नाम चेंज किया जब वो कहने लगा कि मेरा क्या है, ये सारा कुछ मेरे बड़े नौकर का है, लियाजर का है, ये सब कुछ उसका वजन है। खुदा ने कहा, आज से तो इब्राहिम नहीं,
آج سے تو ابراہیم قوموں کا باپ کہلائے گا. ایماندار تو ہے ہی، میرے ساتھ تو چلتا ہی ہے، اور اب تو قوموں کا باپ کہلائے گا. اور پھر اس کو بلیسنگ دی، کیونکہ اس کے سلب سے اسماعیل بھی پیدا ہوا. اس کو کہا کہ تجھ میں سے بھی میں 12 سردار پیدا کروں گا. اور پھر جب اسحاق ہوا تو اس کو بلیسنگ دی کہ تجھ میں سے دنیا کے بادشاہ میں پیدا کروں گا. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے تجھی میں سے، تیری نسل میں سے بادشاہ ہوں گے. ساری پہلا نام تھا، اس کا نام بھی سارا رکھا کہ آج سے تو سارا کہلائے گی. سارا کا مطلب ہے شہزادی. شہزادی اس کو کہتے ہیں جس کے بچے ہوں، اولاد ہو، ان کو بھی برکت بخشی. خداوند نے اس جگہ پر یہ کیا. اب خداوند یسوع المسیح زمین پر اپنی خدائی کو، خدائی صفات کو بیان کر رہے ہیں. جب متی 14 باپ اس کی 25ویں آیت میں پڑھے تو رات کے چوتھے پہر جھیل کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے چل کر اپنی خدائی کو ظاہر کیا کہ دیکھ لو، روح القدس تو خدا روح ہے، وہ پانی کی سطح پر بھی چل رہا ہے. اب ہم دیکھیں چوتھا سوال اور آخری سوال کہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے. گناہ صرف اور صرف خداوند ہی معاف کر سکتا ہے، جو آل مائٹی گاڈ ہے. اور ہم دیکھیں تو اس روح زمین پر خداوند یسوع مسیح نے بھی 2 لوگ اس کے پاس جو بڑے ہی گناہ آلودہ تھے، جن کی زندگی میں بہت گناہ تھا، ان کی زندگی سے گناہ کو معاف کر دیا. مرکز 2 باب 5-6 آیت میں یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. پریز دی لارڈ. یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یسوع المسیح ہی خداوند ہے. اسی لیے ہم اس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، کیونکہ گناہ لوگوں نے کہا، فقہ کہنے لگے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انسان، یہ شخص یسوع المسیح یہ کفر بک رہا ہے. گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے خداوند کو نظر سے جب دیکھا، نہیں قبول نہیں کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی یہ خداوند ہے ہمارے سامنے. تو گناہ. پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی یہ مجھے بتاؤ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، 2-3 لفظ کہنا، یا پھر یہ کہنا کہ اپنی چارپی اٹھا کر چل پھر. کیا آسان ہے اس میں؟ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. لکھا ہے کہ اس لیے کہ تم جانو، بھئی تمہیں سمجھ آ جائے، تم جان جاؤ کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. پریز دا لارڈ. آسمان پر بھی اختیار ہے، زمین پر بھی اختیار ہے. زمین پر بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. پریز دا لارڈ. ابن آدم یسوع المسیح آپ کا اور میرا نجات دہندہ. اب وہ پریشان ہو گیا کہ ہم کیا کہیں کہ آسان کیا ہے، کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے یا اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. پھر یسوع مسیح نے کہا اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر ہی چلا جا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. اب تیرا روگ ختم ہو گیا ہے. اب اس روح زمین پر تو شادمانی کی زندگی، جو میری بہن بھائی نے گیت بھی گایا اس میں بھی یہ لفظ ہے کہ شادمانی سے اپنی زندگی گزار. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہہ دیا. لوگ اپنے آپ کو فقی فریسی بڑا راس باز سمجھتے تھے. یسوع مسیح نے کہا بھی میں راس بازوں کے لیے نہیں، بلکہ میں تو گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں. لوکا 5 باب 32 آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ لوگ توبہ کر لیں، لوگ ایمان لے آئیں،
لوگ بچ جائیں، ان کے گناہ معاف کیے جائیں، اور میں ان کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکوں، اپنے ساتھ لے کر جا سکوں۔ اور دوسری، یہ بھی اچھا ہوا کہ ایک مرد کے گناہ معاف کیے، اور دوسرا پھر ایک بہت جو گناہ آلودہ زندگی سے جس عورت کی، اس کے بھی گناہ معاف ہوئے۔ خالی مردوں کا ہی ذکر ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ شاید عورتوں کے لیے گناہ معاف نہیں ہے، نہیں، عورتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی بنی نوع انسان کے لیے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے۔ لوکا 7:48 میں لکھا ہے کہ عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور اس عورت نے سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں پر اس نے ان کو بھگویا، اپنے بالوں سے صاف کیا، پونچھا، پاؤں چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ عزیزو، یہ جو اس عورت نے یہ عمل کیا تھا، یہ کسی اور کو سوائے یوسف اور متیہ اور نیکودیمس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہوا، لیکن اس نے یسوع مسیح کے کفن دفن سے پہلے ہی یہ رسم ادا کی۔ یسوع مسیح نے کہا بھئی دیکھو، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، فریسی نے کھانا تیار کیا، کیونکہ فریسی بھی خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے تھے، امیر ترین لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح لازر جیسے غریب لوگوں کا بھی دوست تھا۔ ہر انسان، اعلی ادنا، امیر غریب، سب لوگوں کے ساتھ یسوع مسیح، کیونکہ خدا سب کا خدا ہے، یہ بھی ایک خدائی صفت یسوع المسیح میں نظر آتی ہے، کیونکہ خدا سب کا خدا ہے، وہ نیکوں اور بدوں پر اپنی بارش کو بھی برساتا ہے، اپنے سورج کو بھی چمکاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر 33.5 سال کی عمر گزار کر یہ ثابت کر دیا کہ میں خدا مجسم ہو کر آیا ہوں، جسم لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ وہ فقی فریسی اور لوگ جو ارد گرد بیٹھے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ شخص جانتا اور یہ عورت جو چھو رہی ہے کون ہے اور کیسی ہے، آج سیم خیال آپ کے اور میرے بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ ہم بھی انسانوں کو اس پیمانے سے ہی دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں، جس طرح یہ فریسی کے گھر میں یسوع مسیح گیا اور بہت سارے لوگ کہنے لگے پر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ عورت جو چھو رہی ہے کون ہے اور کیسی ہے۔ عورت جو ہے، کیونکہ یہ بد چلن ہے، کیا یسوع مسیح کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن ان کو، وہ بے شک وہ اپنے آپ کو بڑے شاطر سمجھتے تھے، ہوشیار سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کو شاید نہیں پتا تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ، اور اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تیری زندگی میں بدی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ لوکا 7:47 میں لکھا ہے کہ گناہ جو بہت تھے، لکھا ہے کہ بہت گناہ تھے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کتنی برائی تھی ہم نہیں جانتے، نام سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہے کہ گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے۔ اور پھر 48 آیت میں لکھا ہے 7 باب کی کہ اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پریز دی لارڈ۔ آلمائٹی گاڈ، خداوند یسوع المسیح، اس کے پاس ہی وہ اختیار ہے۔ وہ جادوگر میں تو 5 جو بر یسوع تھا، اس میں تو جو 5 صفات تھیں، وہ ابلیس کا فرزند تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، مکار تھا، شرارتی تھا، شرارت سے بھرا ہوا تھا، نیکی کا دشمن تھا، نیکی کرنا ہی نہیں تھا چاہتا۔ آج جو شخص بھی نیکی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا بھی تعلق ابلیس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور سیدھی راہ پر چلنے والوں کو بگاڑ دیتا ہے، باز نہیں آتا، بار بار لوگوں کو بری راہ پر اکساتا ہے۔ یہ ابلیس کی صفات ہے۔ جادوگر تھا، یہودی تھا، لیکن خداوند یسوع المسیح
یسوع کا مطلب ہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہ معاف کرے گا، ان کو نجات دے گا۔ نجات کون دے سکتا ہے؟ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ خدا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جیسس کرائسٹ دا انوائٹڈ ون، مسح کیا ہوا خداوند یسوع المسیح، جو اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے والا خدا اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آسمان پر چل رہی عزیز، اب وہ جلد آ رہا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات واقعات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ سال 2026 سال ہے، یہ بحالی کا سال ہے، اور بہت تیزی سے بحالی آئے گی۔ آپ اور میں دیکھیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ لیکن ہم یہ جان لیں کہ انسان کی حالت کو بدلنے والا صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہے، جس نے مجسم ہو کر ہمارا کفارہ دیا، ہمارے گناہ معاف کیے۔ آج ہم جب بپتسمہ لے لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہنوک کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں، نوح کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایوب کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بلیم لیس بنانا وہ آپ کے اور میرے نجات دہندہ کا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بدل سکتے، یہ آپ کے اور میرے نجات دہندہ کا کام ہے۔ خداوند آج کے مقدس پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب سننے والوں کو اور ہمارے خاندانوں کو بڑی برکت بخشے۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے زندگی بخش کلام کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام کی شکر گزاری کے لیے بھائی سیسل ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر پاسبل ہے بھائی سیسل، آپ کام پر یا فارغ ہے تو آپ دعا میں رہنمائی کر دیں جی آپ کی شکر گزاری کے لیے، اور دعا ربانی کے لیے سسٹر پریما آپ تیار رہیے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیں دعا مانگے۔ خدا ذوالجلال یہوہ پاک خدا، مسیح یسوع میں میرے آسمانی باپ، میرے آقا، میرے مالک، میرے خالق، دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند، بالخصوص خداوند تیرے زندہ میسر موثر کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند خدا، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں خداوند خدا، تیرے اس کلام کے لیے خداوند، جو شہد سے میٹھا، دودھ اور تھوڑے سے زیادہ طاقتور ہے خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، آج جو کلام تیرے بندہ کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی تک پہنچا خداوند، آج منت کرتے ہیں خداوند یہ ہماری زندگی میں خداوند 30 60 100 گنا پھل لائے خداوند، یہ نہ راہ کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں گرے، نہ پتھریلی زمین پر گرے، بلکہ ہمارے دل کی اچھی زمین پہ گرے، بویا جائے اور خداوند یہ پھل لے کے آئے خداوند۔ اور آپ نے فرمایا میرے باپ کا جلال اسی میں تم بہت سا پھل لاؤ، اسی سے تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یس خداوند خدا، ہمیں پیور کرے خداوند، ہمیں خالص کرے خداوند یسوع جی، یہ آپ کا زندہ کلام ہمارے رجحان بدن میں سرایت کرے خداوند۔ آپ کا کلام خالص ہے، اس لیے آپ کے بندہ کو اس سے محبت ہے خداوند۔ آج یہ میرے خداوند خالص کلام ہماری زندگیوں سے ہر تک کے ناراض تھی اور نہ خالص پن خداوند دور کرے خداوند یسوع جی، تاکہ لائق طور سے خداوند ہم تیرے کلام کے پیچھے اور تیرے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنے خداوند یسوع جی۔ آپ نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، وہ اب تک ہلاک نہ ہوں گی خداوند۔ تیرے میسر موثر سچے ٹل اور لا تبدیل وعدوں کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے تیرے ممسو کے لیے، تیرے خادم کے لیے خداوند خدا، اپنے بندہ کو اور خداوند آسمانی کو سیلیبریٹ کر خداوند، جب تک تیرا بندہ روح زمین پر ہے خداوند، تجھ میں چھپا رہے خداوند خدا، تیرے نام کو بھاری عزت اور جلال دینے کا سبب بنے خداوند خدا۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان کے تلے زمین پر خداوند ہمیں صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے خداوند، جو نام سب ناموں سے، ہمیں فضل دے خداوند، آپ رہے خدا، اور جب تک روح زمین پر ہے خداوند، ہمارے اعضاؤں سے خداوند جو راست بازی کے ہتھیار اور آپ کی خدمت اور جلال کیے گئے ہیں خداوند،
आपके नाम को बारी इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदा आपका शुक्र करते हैं खुदा इस सोशल मीडिया के लिए, इस आईडी के लिए, खुदा इस तमाम टीम के लिए, बिलखसूस खदाम के लिए, खुदा हाजिर जमात के लिए आपकी बरकत रहमत और सलामती को मांगते हैं। खुदा आपका शुक्र करते हैं खुदा हमें फजल दें, हमें अपनी पहचान, हिकमत और मकाशवा का रूता करे खुदा, ताकि आपके खौफ में रहते हुए खुदा जिंदगी बसर करने वाले बने खुदा। क्योंकि हासिल कलाम ये है हम आपसे डरें और आपके हुक्मों को माने और आपकी फरमाबरदारी में बेरे खुदा बढ़ते चले जाएं। आपका शुक्र, आप ही की तारीफ हो खुदा। यीशु मसीह नाशी के जोरावर और ताकत और नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रदर सिस्टर, खुदा आपको बरकत अता करे। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे सिस्टर प्रीमा के साथ मिलकर हम दुआ रबानी पढ़ेंगे, और जो भी माइक खोल कर दुआ रबानी में हिस्सा लेना चाहते हैं म्यूट करके भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर दुआ रबानी में शरीक होंगे। यस सिस्टर प्रीमा। जी थैंक यू सो मच पास्टर जी। आए हम दुआ करते हैं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदार को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आमीन। जी, पास्टर सरवर से दरखास्त है कि वो जमात को बरकत के कलमात से रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और परसिक्यूटेड चर्चेस के साथ और यरूशलेम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन 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 आमीन। Praise the Lord, बहुत बहुत everyone. शुक्रिया जी आप सबका। पास्टर साइमन थैंक यू, पास्टर सरवर खुदावंद आपको बरकत अता करे, पास्टर यूनुस, सिस्टर एग्नेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई सूरत, खुदावंद आप सबके साथ हो। पास्टर नथानियल, भाई जावेद, भाई सादे, खुदावंद आपको बरकत दे। और इबादत खत्म हो चुकी है, जो भी माइक खोलना चाहे, बात करना चाहे, आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।